अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में वंडर्स वर्ल्ड इन उर्दू हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके साथ शेयर करते हैं दुनिया की ऐसे अजायब और ऐसी खूबसूरत जगहें, ऐसे लोगों के बारे में जो दुनिया से डिफरेंट हैं या जिनमें कुछ ख़ास सलाहियतें हैं या कुछ किसी ख़ास वजह से अगर कोई जगह मशहूर है तो हम उसके बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दुनिया के एक ऐसे खित्ते के बारे में जिसको दुनिया के सबसे बड़े चाय के बागात का इलाका होने का शर्फ हासिल है। इसके अलावा ये सरसब्ज़ शादाब इलाका बेशुमार इंसानी नबातात और उसके अलावा जानवरों का, जिसमें हशरातुल आ जाते हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ नौ के जानवर आते हैं, ये उनका मस्कन कहलाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मालूमात पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई मालूमाती वीडियो जब भी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, हम आगाज़ करते हैं अपनी इस बाकायदा आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। आज जिस इलाके के बारे में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और कम से कम 1500 से ज़ायद जानदारों का मस्कन कहलाता है। ये अपनी नौइयत का वाहिद इलाका है जो कि ख़ूबसूरत होने के साथ चाय के बागात भी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बेशुमार ऐसे अनवा अक़साम के पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाए जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस इलाके का नाम है कैमरून हाईलैंड्स। कैमरून हाईलैंड कहाँ वाक़या है और इसका ये नाम कैसे पड़ा, इस इलाके की क्या अहमियत है और ये खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब इलाका किस वजह से मशहूर है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, कैमरून हाईलैंड मलेशिया में वाक़या चाय के जंगलात हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऊंचाई पर वाक़या ऐसा इलाका है जो दुनिया भर में चाय के खेतों की वजह से मशहूर है। कैमरून हाईलैंड मलेशिया के एक इलाके पेहंग के 11 हलकों में से एक है जिसका रकबा 712 मुरब्बा किलोमीटर है। 712 मुरब्बा किलोमीटर या इससे कुछ ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतने बड़े रकबे पर यह फैला हुआ है। इसकी सतह समुंदर से बुलंदी 800 मीटर यानी कि 1603 फुट मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इस फुट के अंदर, तो ये तकरीबन 2600 फुट से 5259 यानी कि 5260 फुट तक हो सकती है। ये हल्का 5 बस्तियों पर मुश्तमिल है। अपनी खूबसूरती के लिहाज से ये इलाका मलेशिया के किसी भी दूसरे हल्के के बरक्स है। ये न सिर्फ सैकड़ों फूलों और परिंदों की मुख्तलिफ नस्लों का घर है, बल्कि यहाँ का माहौलियाती निज़ाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस हल्के का तकरीबन 75% हिस्सा सतह समुंदर से 1000 मीटर यानी कि 3300 फुट तक की बुलंदी पर है। इसकी हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ जाने के लिए जो बेहतरीन महीने हैं, अगर आपका वहाँ सैर के लिए जाने का प्रोग्राम है या आप इस इलाके को देखना चाह रहे हैं और वहाँ पर जाने के लिए आप अगर कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए जो बेहतरीन महीने कहलाए जाते हैं ये अक्टूबर और नवंबर हैं, जबकि जनवरी और फरवरी तक यहाँ पर जाया जा सकता है। दोस्तों, कुदरत के इन बेहतरीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है वहाँ पर जाने के बाद। जो चीज़ों की वजह से ये मशहूर है या जो चीज़ें वहाँ जाकर देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे डिटेल पे बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो नज़ारा आप ख़ुद देखते हैं उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आपकी आँखें
خود اس نظارے کو دیکھ رہی ہوں۔ تو دوستو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کروں گا وہ ہے ٹی پلانٹیشن، یعنی کہ چائے کو کھیتوں میں کیسے لگایا جاتا ہے یا اگایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ نظارہ ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں ذکر کروں تو اسٹرابری فارمز کا نام آتا ہے۔ اس علاقے میں بہت بڑی بڑی اسٹرابریز پائی جاتی ہیں اور یہاں کی اسٹرابریز پوری دنیا میں بہت فیمس ہیں۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے اسٹرابری کے فارمز ہیں جہاں پہ جا کر آپ اپنی پسند کی اسٹرابری توڑ کر کھا سکتے ہیں، اور اتنے بڑے رقبے پر اسٹرابری کے فارم آپ شاید ہی دنیا میں کسی اور کونے میں آپ کو ملے۔ تو تیسری جو اٹریکشن ہے ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ اس علاقے کی، کیمرون ہائی لینڈ کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ہیں ہنی فارمز۔ دوستو جس طرح اسٹرابری کی یہاں پہ بہت بڑے بڑے فارمز ہیں، اسی طرح شہد کے بھی بے تحاشا اور بہت بڑے بڑے فارم یہاں پر موجود ہیں جہاں پہ مختلف نسل کی مکھیوں سے مختلف طریقوں سے شہد بنایا اور نکالا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک دلچسپ معلومات سے بھرپور عمل ہے۔ اگر آپ ان شہد کے فارمز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا۔ دوستو رنگ برنگی مختلف پروں کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو وہ پسند نہیں آتی ہوں گی۔ یہ قدرت کے رنگوں کا بہترین شاہکار ہوتی ہیں۔ بچپن میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ وہ تتلیوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا ہوگا یا اس نے تتلیاں پکڑی ہوں گی۔ تو دوستو تتلیوں سے بتاتا چلوں، تتلیاں رنگ برنگی قدرت کے رنگوں کا شاہکار اور خدا کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ تتلیاں آخر ایسا کون سا انسان ہے جس کو پسند نہیں ہوں گی؟ کیمرون ہائی لینڈ دنیا کی شاید وہ واحد جگہ ہے جہاں پر تتلیوں کے اتنے بڑے علاقے میں فارم موجود ہیں جہاں پر ان کی افزائش کی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک بٹر فلائی پارک موجود ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تتلیوں کی اتنی زیادہ نسلیں موجود ہیں جو آپ کو شاید دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھنے کو ملیں گی، اور یہی وہ بات ہے جو کیمرون ہائی لینڈ کو ممتاز بناتی ہے دوسری جگہوں سے۔ اگر آپ ملائیشیا گئے ہیں اور آپ نے اس جگہ کو نہیں دیکھا تو یقین مانیے آپ ایک بہت بڑی خوشی کے لمحے کو مس کر چکے ہیں، آپ ایک بہت بڑی اٹریکشن کو مس کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی وقت دنیا کی سیر کا پروگرام بنا رہے ہوں یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ آپ لازم وزٹ کریں جہاں پر جا کر خدا کی قدرت جو ہے وہ بولنے سے پہلے ہی خود بخود انسان کے منہ سے ادا ہونا شروع ہو جائے، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر انسان مجبور ہو جائے، تو لازم آپ ملائیشیا میں جائیے گا، کیمرون ہائی لینڈ، اور کیمرون ہائی لینڈ میں اس بٹر فلائی پارک پر لازم جائیے گا۔ ایسی جگہ دیکھنے کے بعد انسان بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اور خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے علاوہ کیمرون ہائی لینڈ میں موسی فوریسٹ میں آپ جا سکتے ہیں ہائیکنگ کے لیے۔ ہائیکنگ کا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے ہائیکنگ کے شوقین لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر ایک بہت بڑا باغ بھی موجود ہے جسے ہم لیوینڈر گارڈن کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر میرے کچھ دوست پھول پسند کرتے ہیں اور ان کی خوشبو کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو پھولوں کے بارے میں، تو آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک چھوٹا سا نیلے سے رنگ کا بڑا خوشنما سا پھول ہوتا ہے جس کو لیوینڈر فلاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیوینڈر ایک خوبصورت پھول ہے، اور جب یہ اس طرح بے شمار کھیتوں میں بے شمار لیوینڈر جو ہے آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے اور انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دوستو ایک اور ہم اٹریکشن کے بارے میں بات کریں تو کیمرون ہائی لینڈ ان سب باتوں کے علاوہ
ایک اور بات کے لیے مشہور ہے جو کہ عجیب بھی ہوگی آپ کے لیے اور شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، کیونکہ یہاں پر سینکڑوں حیوانات اور کیڑوں مکوڑوں کی پناہ گاہ ہے، اور یہ علاقہ ان حیوانات اور کیڑوں مکوڑوں کی پناہ گاہ یا مسکن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار ایسے رینگنے والے جانور اور کیڑے مکوڑے آپ کو ملیں گے جو دنیا کی کسی بھی اور جگہ پر نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان میں پہاڑی مور، سماترن سیرو اور ویہان اور ملائیاں، سانپوں جیسے زہر تھوکنے والے جاندار بھی شامل ہیں۔ دوستو، آپ کمنٹ باکس میں مجھے لازم بتائیے گا، کیا یہ بات آپ کو اس سے پہلے معلوم تھی؟ اگر معلوم تھی تو کیسے؟ اور دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگ رہی ہیں؟ آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا۔ اچھا دوستو، یہاں پر ایک اور چیز آپ کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پودوں کی بھی 700 سے زیادہ قسمیں ایسی ہیں جو یہاں پر اگتی ہیں۔ اب جیسے جیسے اس علاقے میں جائیں، اب جیسے جیسے آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے تو پودوں کی رنگ اور ان کے نسل میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، اور یہی اس علاقے کی مثالی خوبصورتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آپ کو رنگ برنگے پودے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ملتے چلے جائیں گے، اور ایک بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ بیشتر یہاں پر جو واٹ سبزیوں کے فارم اور پھولوں کے باغات آپ کو نظر آتے ہیں، اگر ہم اس کا جغرافیائی جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ چیز جگہ کس جگہ پہ واقع ہے جغرافیائی طور پر، تو کیمرون ہائی لینڈ جزیرہ نما ملائیشیا کی ریڑھ کی ہڈی پر واقع ہے۔ اس کے چاروں اطراف میں 8 پہاڑ ہیں، جن میں سے ہر ایک پہاڑ کی بلندی سطح سمندر سے 6000 فٹ تک ہے یا اس سے کچھ زیادہ۔ اس کے ایک طرف موجود پہاڑ جس کا نام بتوبر نچیننگ ہے، اور اس کی بلندی 6600 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ پر ایک ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہے، اور مزے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی تعمیر انگریزوں نے سن 1950 کی دہائی کے اوائل میں کی تھی، اور اس کے قریب کنگلا جنگل ہے۔ کنگلا جنگل دیکھیں کتنا عجیب نام ہے، بٹ یہ جنگل واقع ہے، اور قریباً 15 منٹ کی مسافت سے آپ جنگل کے قریب سڑک تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، مغربی سائٹ پر پیہنگ پہاڑی کی طرح یہاں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، اور نہ یہاں ٹرین کے ذریعے آیا جا سکتا ہے۔ البتہ بے شمار بسیز ہیں، متعدد بس سروسز موجود ہیں جو ان پہاڑیوں کو مغربی ملائیشیا کے دوسرے شہروں سے ملاتی ہیں، جیسے کہ کوالمپور، ایپو، پینانگ اور تپا جیسے علاقے، جہاں پر جانے کے لیے آپ کو بسیز آسانی کے ساتھ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ و عجیب بات بتاؤں گا دوستو، کہ آپ جانتے ہیں کہ 1990 کی دہائی تک کیمرون پہاڑیوں پر جانے کا واحد راستہ تپا کی سڑک تھی۔ اس کے بعد بلکہ کافی بعد سن 2004 میں نقل و حمل کو یعنی کہ آمد و رفت کو تیز کرنے کے لیے ایک بہتر روڈ کھولی گئی، اور پھر 2010 میں مزید راستے دے کر ان پہاڑیوں تک رسائی کو آسان اور تیز ترین بنایا گیا۔ اس ضلع کی آبادی کے حوالے سے بات کریں تو اس ضلع کی مجموع آبادی 33,000 سے 40,000 افراد تک مشتمل ہے، جن میں ایک بڑی تعداد چینی باشندوں یا چین سے آ کر یہاں پر بس جانے والے باشندوں کی ہے، جو کہ 13,000 ہے۔ 12,000 سے کچھ زائد ملائیشین اور پھر باقی قوموں کے افراد بھی یہاں آباد ہیں، جن میں ہندوستانی، غیر ملائیشین اور دیگر قومیں بھی شامل ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر باشندے تاجر ہیں، فارم ورکر کا کام کرتے ہیں، صنعت کے شعبہ سے وابستہ ہیں، یا ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہاں پر فارمنگ کر رہے ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں۔ دوستو، اس علاقے کے درجہ حرارت کے بارے میں ہم بات کریں، ماحول کے بارے میں یا اس کی آب و ہوا کے بارے میں، تو اس علاقے میں درجہ حرارت بدلتا رہتا ہے، مگر کوئی بہت بڑی تبدیلی
دیکھنے میں نارملی نہیں آتی ہے، کیونکہ یہاں کا جو نارمل درجہ حرارت ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا کم ترین جو درجہ حرارت ہے وہ 1978 یعنی کہ 1978 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جب یہاں ٹیمپریچر 7.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ اس سے نیچے اس علاقے کا ٹیمپریچر آج تک نہیں گرا۔ دوستو یہاں پر ویسے تو پورے ملائیشیا میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر ہم کیمرون ہائی لینڈ کی بات کریں تو یہاں پر سالانہ بارش کی جو مقدار ہے وہ 2700 ملی میٹر یعنی کہ 110 انچ سے کچھ زیادہ ہے، تو یہ ایک کافی زیادہ مقدار ہے کسی بھی جگہ پر بارش کی۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہم کیمرون ہائی لینڈ کی کچھ ہسٹری کے بارے میں، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک اس علاقے کی ڈومین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو علاقہ ہے یہ جاپانیوں کے کنٹرول میں رہا۔ 1945 میں جاپانیوں نے اس جزیرے سے دستبرداری اختیار کی، جو کہ خود مطلب آپ سمجھ لیں کہ خود ساختہ دستبرداری انہوں نے اختیار کر لی تھی اس جزیرے سے۔ کیمرون ہائی لینڈ کا جو نام ہے یہ ایک برطانوی ایکسپلورر تھا اور ماہر ارضیات تھا، جس کو اس وقت کی آبادیاتی حکومت نے 1885 میں پہانگ پیراک کے سرحدی علاقے کا نقشہ بنانے والے کمیشن کا سربراہ بنایا تھا، اور اس ماہر ارضیات کا نام تھا ولیم کیمرون، جس کے نام سے اس علاقے کو کیمرون ہائی لینڈ کہا جاتا ہے۔ ولیم کیمرون 1885 میں برطانیہ کے لیے اس علاقے کا پہلی نقشہ سازی کرنے والا انسان تھا، اور اس علاقے تک رسائی کے لیے پہلا راستہ بنوانے کی سفارش کرنے والا بھی یہی انسان تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اور آج کی سیر جو کہ ہم نے آپ کو کرائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیر بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ جو معلومات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں یہ معلومات بھی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی، تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ لازم شیئر کریں کہ آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا، آپ اس علاقے میں جانا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اس علاقے کی مزید کچھ ویڈیوز ہوں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی اپنا نام لازم کمنٹ باکس میں ڈالیے گا، میں آپ میں سے ہر ایک کو کوشش کروں گا کہ 1 بائی 1 پراپرلی آپ کے کمنٹس کا رپلائی کروں، اور اگر آپ کسی بھی مزید چیز کے بارے میں، جگہ کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، مزید دلچسپ و عجائب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اس جگہ کا نام مینشن کر دیجیے گا، لاسٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا، اس کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔